नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुनफ़ा लिल्लाहि गैर मुशरिकीन बिहि व मन युशरिक बिल्लाहि फ़कअन्नमा खर्र मिनस समाइ फ़तख़्तफ़ुहु अत्तयरु औ तहवी बिहिर रिहु फ़ी मकानिन सहीक़। एक अल्लाह के लिए हर बातिल से जुदा होकर और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराते हुए बुतों से दूर रहो, और जो अल्लाह के साथ शिर्क करे वो गोया आसमान से घिर पड़ा तो उसे परिंदे उचक ले जाते हैं या हवा उसे किसी दूर की जगह फेंक देती है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, तुम अल्लाह के रिज़ा के लिए हर बातिल से जुदा होकर और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराते हुए बुतों की गंदगी से दूर रहो। और इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो शिर्क करते हैं उसका अंजाम एक इंतहाई नफीस तशबीह से देते हुए समझाया कि फरमाया कि वो तशबीह ये है कि जो शख्स इंतहाई बुलंदी से ज़मीन पर अगर गिर पड़े तो फरमाया कि उसका हाल ये होता है कि परिंदे उसकी बोटी बोटी नोच कर ले जाते हैं, या फिर हवा में फरमाया कि अगर वो बुलंदी से गिरा तो हवा उसके आज़ा को दूर किसी वादी में फेंक देती है, और फरमाया ये हलाकत की एक बदतरीन सूरत है। इसी तरह जो शख्स ईमान तर्क करके यानी ईमान की उसके अगर दरमियान यानी उस ईमान की कोई अहमियत को समझता नहीं, तो फरमाया कि जिसने ईमान को छोड़ दिया, ईमान को तर्क करके अल्लाह के साथ शिर्क करता है, तो फरमाया कि वो ईमान की बुलंदी से कुफ्र की वादी में घिर पड़ता है, फिर बोटी बोटी ले जाने वाले परिंदे की तरह नफसानी ख्वाहिशात फरमाया कि उसकी फ़िक्रों को मुंतशिर कर देती हैं, या हवा की तरह आने वाले शैतानी वसवसे जो हैं उसे गुमराही की वादी में फेंक देते हैं, और यूं शिर्क करने वाला अपने आप को बदतरीन हलाकत में डाल देता है। इस आयत से ईमान की अहमियत का बताया जा रहा है। ए लोगों, ईमान की अहमियत को समझो। ईमान इतनी अजीम चीज़ है कि जिसे इख्तियार करने वाला इज़्ज़त व अज़मत की बुलंदियों को छू लेता है, और जो दुनिया के चंद तकों के लिए अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं, जो दुनिया का नफ़ा हासिल करने के लिए, जो दुनिया की सहूलत और आराइश को देखते हुए, जो दुनिया का मालो दौलत देखते हुए, जो बाहर ममालिक का वीज़ा मिल जाएगा उसे, तो वो ईमान का सौदा कर लेता है। फरमाया ऐसे लोग जो हैं जो दीन इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे दीन को इख्तियार कर लें तो वो समझ लें कि वो अपने आप को बदतरीन हलाकत में डाल देते हैं, और गोया कि इस्लाम को छोड़ने वाला ये शख्स मुर्तद हो जाता है। अगर ऐसा शख्स मुर्तद जो हुआ और अगर सही तौबा किए बगैर इसी मुर्तद की हालत में, कुफ्र की हालत में अगर वो मर गया, तो कुरान कहता है कि ऐसे शख्स को हमेशा जहन्नम में डाल दिया जाएगा और वो शख्स कभी भी जहन्नम से नहीं निकलेगा। अल्लाह ताला हमें ईमान की कदर और इसकी अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए। आगे इरशाद फरमाया, ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। बात यूं ही है कि जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे तो ये दिलों की परहेज़गारी से है। यहाँ पर इस आयत में फरमाया कि जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे, इसके बारे में मुफस्सिरीन के 3 कौल हैं कि अल्लाह की निशानियों से क्या मुराद है। नंबर 1 फरमाया कि जितनी इबादात हैं वो तमाम अल्लाह की निशानियों में दाखिल हैं। नंबर 2 फरमाया इससे हज के मनासिक भी मुराद हो सकते हैं। नंबर 3 इससे बुदना, ये बुदना क्या होता है? ये वो ऊँट और गाय हैं कि जिन्हें कुर्बानी के लिए हरम शरीफ में भेजा जाए, और इनकी ताज़ीम ये है कि वो फरबा खूबसूरत और कीमती लिए जाएं। इस आयत से उलमा कहते हैं कि कुर्बानी के मौके पर, हज के मौके पर कैसी कुर्बानी देनी चाहिए, तो इसका जवाब उलमा ने दिया। हज के मौके पर जो जानवर कुर्बान किया जाए
تو فرمایا کہ وہ عمدہ، موٹا اور خوبصورت اور قیمتی ہو۔ اور امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں جو تعظیم کا حکم دیا گیا اس سے مراد یہ ہے کہ عمدہ اور موٹے جانور کی قربانی کرنا ہے، لہٰذا قربانی کا جانور جب خریدا جائے تو اس کی خریداری میں قیمت کم نہیں کروانی چاہیے۔ علماء اور بزرگان دین جو ہمارے ہیں وہ 3 چیزوں میں قیمت زیادہ دے دیتے تھے لیکن اس میں کمی کروانے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ نمبر 1، حج کے موقع پر خریداری جب جس قربانی کی جائے تو اس جانور کی قیمت میں قیمت کم نہیں کرواتے۔ نمبر 2، عید کی قربانی کا جانور، اور نمبر 3، غلام، کیونکہ غلامی کا دور نہیں یہ لیکن یہ 2 چیزیں اب بھی باقی ہیں۔ قربانی میں زیادہ قیمت والا جو جانور ہے ان کے مالکوں کے نزدیک زیادہ نفیس ہوتا ہے۔ اور کیسے ہوتا ہے تو سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ کے والد محترم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر ایک غیر عربی اونٹ قربانی کے لیے لے گئے۔ کسی نے آپ سے وہ اونٹ 300 دیناروں کے بدلے میں طلب کیا۔ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور اسے بھیج کر کیا میں ہلکا جانور خرید لوں، یعنی جو آپ کے پاس تھا وہ 300 دینار میں بک رہا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا اور ارشاد فرمایا کہ اسی کی قربانی کرو۔ یہ اس لیے فرمایا کہ تھوڑی اور عمدہ چیز زیادہ اور ہلکی چیز سے بہتر ہوتی ہے، اور 300 دیناروں میں 30 اونٹ آ سکتے تھے۔ جیسے آج یہ بھی سوال آتا ہے کہ اتنی مہنگی قربانی اگر ریاکاری کی نیت سے ہے تو وہ تو بالکل نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر فرمایا کہ 300 دیناروں میں 30 اونٹ آ سکتے تھے اور اس میں گوشت بھی زیادہ ہو سکتا تھا، لیکن مقصود کیونکہ گوشت نہیں تھا بلکہ مقصد جو قربانی کا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو بخل سے پاک کرنا اور اللہ کی تعظیم کے جمال سے مزین کرنا ہے۔ یعنی اللہ کی تعظیم کیا ہے کہ اس کی شان کتنی بلند ہے، تو اس کے جمال کو اپنے نظر میں رکھتے ہوئے تو پھر وہ تعظیم کے لحاظ سے جانور جو ہے وہ عمدہ اور خوبصورت اور قیمت سے کے لحاظ سے بھی اچھا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہرگز قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو چیز پہنچتی ہے وہ بندے کا تقویٰ ہے، اور یہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہونا ممکن ہے کہ جب قیمت اور دیگر چیزوں میں عمدگی کا لحاظ رکھا جائے، تعداد کم ہو یا زیادہ۔ لیکن اس میں علماء نے ایک اور بات بھی لکھی کہ جانور خریدتے وقت قیمت کم نہ کروائی جائے تو یہ بہتر ہے، لیکن ساتھ اللہ نے عقل بھی دی ہے، تو علماء نے یہ بات بھی لکھی کہ اس میں یہ بات ضرور دیکھ لیا جائے کہ جو سامنے بیچنے والا ہے، آج جیسے کہ لوگوں کا مادہ پرستی کا دور ہے تو بس لوگ پہلے زمانے میں جو ہوتا تھا تھوڑا بہت نفع رکھ کے اپنی چیز بیچ دیتے تھے، لیکن آج تو یہ ہے کہ جتنا منافع کھینچ سکتے ہیں کھینچ لیں۔ تو اس کے لیے علماء نے پھر ایک بات لکھی کہ پھر جانور دیکھ لے کہ اتنی قیمت کا ہے بھی یا نہیں ہے، کہ سامنے والا جو قیمت بتا رہا ہے اور جانور ہے دبلا پتلا اور قیمت اس کی وہ زیادہ بتا رہا ہے، تو پھر ہمیں بھی کیونکہ تھوڑا بہت بندہ ٹچ میں رہتا ہے مارکیٹ سے، تو اگر اس کو عقل ہے تو وہ قیمت زیادہ بتا رہا ہے تو پھر ایسی جو قیمت بتا رہا ہے اس قیمت میں یہ جانور نہیں ملتا جو دبلا پتلا ہو، تو پھر اس صورت میں قیمت کم کروانا بھی درست ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بالکل جو اس نے کہا ہم نے پیسے دیے اور جانور لے لیا، ایسا بھی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو عقل دی ہے اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اور اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ بندے کی پرہیزگاری کو بتانے کی علامت ہے کہ اس بندے کے اندر پرہیزگاری ہے، علامت ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک مقررہ مدت تک بہت سے فائدے ہیں، ان کے ذبح کرنے کی جگہ آزاد گھر کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین نے
جانوروں کا ذکر کرنے کے بعد اب فرمایا کہ تمہارے لیے ان جانوروں میں ان کے ذبح کے وقت بہت سے فائدے ہیں، جیسے کہ ضرورت کے وقت ان پر سوار ہو سکتے ہو، حاجت کے وقت ان کا دودھ پی سکتے ہو، اور انہیں حرم شریف تک پہنچنا ہے جہاں وہ ذبح کیے جائیں۔ یہ وہ جانوروں کی ہے کہ جو حج کے لیے، لیکن جو قربانی کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں، نہ اس پر سوار ہو سکتے ہیں نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی فرمائی کہ ہدی یعنی اس جانور کا ذکر ہے کہ جو صرف حرم شریف میں ذبح ہو سکتے ہیں، جبکہ قربانی کا جو جانور مالداروں پر عید الاضحیٰ کے موقع پر واجب ہوتا ہے وہ جس جگہ بھی چاہے وہ قربانی کر سکتا ہے، لیکن قربانی کا جو جانور حج میں ہوتا ہے، جو حج کی قربانی کہلاتی ہے، وہ صرف حرم شریف میں وہیں مینا کے میدان میں اس کے پاس ہی ہو سکتی ہے۔ یہ بات قرآن نے ذکر کی۔ آگے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس بات پر اللہ کا نام یاد کریں کہ اس نے انہیں بے زبان چوپایوں سے رزق دیا، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو اسی کے حضور گردن رکھو اور عاجزی کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دو۔ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور انہیں جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم رکھنے والے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا کہ قربانی یہ نہ سمجھنا کہ صرف تمہارے اوپر ہم نے فرض کی، تو فرمایا کہ واجب کی گزشتہ ایماندار امتوں میں سے فرمایا ہر امت کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں۔ تو فرمایا اے لوگوں، تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس لیے ذبح کے وقت صرف اسی کا نام لو اور اسی کے حضور گردن جھکاؤ اور اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرو۔ اور اے حبیب، آپ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ یاد رکھیے گا اس آیت میں یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا یہ شرط ہے۔ اگر یہ شرط نہ پائی گئی تو آپ کا جانور آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہر امت کے لیے مقرر فرما دیا کہ قربانی کا مقصد کیا ہے، کہ جو اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ اللہ کا قرب پانے کے لیے قربانی کرنی چاہیے، اور فرمایا تمام قربانیوں پر صرف اسی رب العالمین کا نام لیا جائے، اور فرمایا کہ جو ایسا کام کرتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں۔ یعنی عاجزی کرنے والوں کی پہچان بتائی کہ کون محبوب کس کو آپ خوشخبری سنا دیں، تو فرمایا عاجزی کرنے والے لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کا جب ان کے سامنے ذکر ہوتا ہے تو اللہ کے نام اور اللہ کے ذکر کی ہیبت اور جلال سے فرمایا کہ مومن جو عاجز ہے اس کا دل ڈرنے لگتا ہے اور اللہ کے عذاب کا خوف ان کے اعضاء سے ظاہر ہونے لگتا ہے، اور اللہ کی طرف سے انہیں جو مصیبت پہنچے تو فرمایا وہ اس پر صبر کرتے ہیں، نماز کو اس کے اوقات میں قائم رکھتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان اوصاف کو ہم اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم کیا اللہ کے عذاب کے خوف کے جو اللہ کے عذاب کا جو خوف ہے کیا ہمارے اعضاء سے وہ پتہ چلتا ہے یا نہیں پتہ چلتا؟ کیا ہمارے دلوں میں اللہ کے ذکر کی عظمت اور ہیبت جیسی ہونی چاہیے ویسی ہے یا نہیں؟ یا مصیبت کے وقت ہم سے صبر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نماز کو اس کے اوقات میں بالکل وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہم کتنا صدقہ و خیرات کرتے ہیں؟
یہ عاجزی کرنے والوں کی نشانی بتائی گئی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے اور ہم سب کو عاجز لوگوں میں اللہ رب العالمین ہمارا بھی شمار فرمائے اور ہر قسم کا تکبر اللہ ہم سے دور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا فیضان عطا کر دے، قرآن حکیم کی شب و روز تلاوت کی توفیق دے دے۔ اے رب کریم تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، دین و دنیا کی خیر، عافیتیں، بھلائیاں، سلامتیاں، خوشیاں، راحتیں، صحت اور اپنی رضا والی زندگی و موت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما، ہمیں زندگی میں کسی کا کسی لحاظ سے محتاج نہ کرنا۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں آئندہ مانگیں گے، اللہ سب دعاؤں کو اپنے محبوب کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔